बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखते हैं कि कोई न्यूज़ आप सुनना चाहें, आप कोई अखबार उठा के देख लें, आज की अखबार उठा लें, आप 10 दिन पहले की अखबार उठा लें, आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक लंबी लिस्ट है। आप न्यूज़पेपर से अगर पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आपको यही नज़र आएगा कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। आप ख़बरों में आप कोई भी चैनल लगा लें, आज की बात कर रहा हूँ, 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हर जगह पे आपको एक ही बात नज़र आएगी और बार बार सुनने को मिलेगी कि नाइंसाफ़ी हो गई है, करप्शन हो गई है, जुल्म की इंतहा हो गई है, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ज़्यादती कर दी है और उसने उसके हकूक़ गस्ब कर ली, ऑपरेशन हो गया, जुल्म हो गया। ये बातें आप सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, हमारी कौम सुनती है, हमारी सोसाइटी सुनती है, हमारे बच्चे सुनते हैं। और इसके बाद क्या होता है इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं और हम जो साइकोलॉजिकली परेशानी हमें आती है उसमें घिर के रह जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है, वे आउट नज़र नहीं आता, रास्ता नज़र नहीं आता हमें कि हम कहाँ जाएंगे। अब ये सिचुएशन आपने फेस की होगी, आप डेली बेसिस पे इसको महसूस करते होंगे, सुनते होंगे और देखते होंगे। तो क्या इसका कोई हल भी है? क्या इसकी कोई सलूशन भी है? इसी हवाले से आज की ये फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करती है। तो आज की फ़िलॉसफी में हम यही देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से जो दुनिया में जुल्म हो रहे हैं, ऑपरेशन है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है, क्रूअल्टी है, इस पे कैसे काबू पा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये फ़िलॉसफी किसने पेश की है और फिर एम ऑफ एजुकेशन क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि करिकुलम क्या रिकमेंड किया जाता है, मेथड ऑफ टीचिंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी अडॉप्ट करनी है, रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है। इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस शॉर्ट वीडियो में। जी, तो आज की फ़िलॉसफी का नाम है सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलॉसफी और थियोडोर ब्रैमल्ड ने पेश की थी, जो फाउंडर समझे जाते हैं जिन्होंने सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म पे काम किया है। इनका काम है थियोडोर ब्रैमल्ड का। इन्होंने एक नज़रिया दिया था, इन्होंने एक सोच डेवलप की थी और ये नज़रिया सब तक पहुंचाया था कि आप किस तरीके से सोशल रिफॉर्म ला सकते हैं। इससे पहले जॉन डेवी ने इसके ऊपर काम किया, जो प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी थी, और इसके बाद एजुकेशनल फ़िलॉसफी जो है प्रोग्रेसिविज़म थी, उसमें भी चेंज की बात हुई थी, तब्दीली की बात की गई थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए थियोडोर ब्रैमल्ड ने भी अपना नज़रिया पेश किया है और बताया है कि किस तरीके से सोसाइटी को बदला जा सकता है, जुल्म के ख़िलाफ़ कदम उठाया जा सकता है, नाइंसाफ़ियों को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये फ़िलॉसफी है थियोडोर ब्रैमल्ड की, सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। रिकन्स्ट्रक्ट किसे कहते हैं? एक वर्ड रिकन्स्ट्रक्शन आपके जहन में आएगा और रिकन्स्ट्रक्ट से बहुत सारे वर्ड आपके जहन में आ रहे होंगे। रेनोवेट एक वर्ड है, इसी तरीके से रिक्रिएट एक वर्ड है, इसी तरीके से रिकंडीशन एक वर्ड है, और इसके बाद हम रीएस्टेब्लिश भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद मेक ओवर है, रीबिल्ड है। ये वो वर्ड्स हैं जो रिकन्स्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि सोसाइटी, क्योंकि सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है तो सोसाइटी के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। कम्युनिटी है, इसके बाद नेशन है, और इसके बाद हम बात करें तो ह्यूमन ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, और इसके साथ साथ सोसाइटी का एक अपना कल्चर है और पब्लिक ओपिनियन है, लोग हैं जो उसमें रहते हैं। ये सारे वर्ड्स एसोसिएटेड हैं सोसाइटी के साथ। तो थियोडोर ब्रैमल्ड ने इसके ऊपर काम किया कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो रियलिटीज़ थी, वो रियलिटीज़ क्या थी। उन रियलिटीज़ के बाद उसके ऊपर फोकस किया गया, सोचा गया कि कहाँ कहाँ इनजस्टिस हुआ है, कहाँ कहाँ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, कहाँ जुल्म हुआ है। तो वो जो ऑपरेशन था, वो जो जुल्म था, उसको सामने रखते हुए हमने क्या करना है, सोसाइटी को किस तरीके से बेहतर करना है, पब्लिक ओपिनियन कैसे आपने क्रिएट करनी है, चेंज करनी है। इसी हवाले से रोल ऑफ टीचर क्या होगा, एजुकेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को हम क्या बताएंगे, पढ़ाएंगे क्या, करिकुलम क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कौन से ऐसे बेस्ट हैं
جو ہم یوٹیلائز کر کے اپلائی کر کے اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کو محرومی سے باہر نکال سکتے ہیں. اسی لیے یہ فلاسفی اس کے اوپر زور دیتی ہے. تو تھیوڈر برامنٹ نے بہت سارے لوگوں کے کام کو غور کیا، اسٹڈی کیا، پڑھا، سمجھا کہ اور بھی کون کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. تو اس میں ایک نام آتا ہے جارج کاؤنٹس کا. تو جارج کاؤنٹس ایکچولی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے حوالے سے بات کی ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کیے اور سوسائٹی میں ایک سوشل آرڈر ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بتایا ہے. اس کے بعد ایک نام آتا ہے پاولو فریری، اور یہ برازیلین ہیں اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. انہوں نے کہا کہ پاورٹی کو، غربت کو، اپریشن کو، ناانصافی کو آپ ختم کر سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے تو تعلیم ہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ ساری ناانصافیاں معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بہت اٹریکٹ کیا تھیوڈر برامنٹ کو، اور اس طرح سے انہوں نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا کہ سوشل ریفارم ہونی چاہیے، سوسائٹی میں چینج لانی چاہیے، معاشرے کو تبدیل کرنا چاہیے، محرومیاں جو لوگوں کی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور لوگوں کے کام آنا چاہیے کہ کس طرح ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ریکنسٹرکشنزم ایکچولی ایک فلاسفی آف ایجوکیشن ہے جس کا زیادہ تر فوکس کس کے اوپر ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو یوز کرنا ہے سوشل ان ایکوالٹیز کو ختم کرنے کے حوالے سے. معاشرے میں ناانصافیاں ہیں، ان ناانصافیوں کو ختم کیا جانا چاہیے تعلیم کے ذریعے. جتنا آپ تعلیم دیں گے لوگوں کو، جتنا ایجوکیٹ کریں گے، جتنی انفارمیشن دیں گے، نالجیبل بنائیں گے لوگوں کو، اتنا ان کو پتہ چلے گا کہ محرومیاں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں اور ناانصافیاں کیا ہیں، جسٹس کیسے لائی جا سکتی ہے، ان کا رول کیا ہو سکتا ہے. تعلیم یہ کام کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلاسفی ہے، یعنی ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کی جو انٹرسٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کی جو نیڈس ہیں اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جو بینیفیشل ہوں، ان کے لیے ہیلپ فل ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹس کو تیار کرتی ہے، پریپیئر کرتی ہے فیوچر کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، مستقبل کے لیے، کہ وہ اپنا فیوچر کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، وہ چینج کیسے لا سکتے ہیں، وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا رول کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اس فلسفی کا ایک اور فوکس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے اباؤٹ ایشوز گوئنگ آن ان دیئر سوسائٹی. معاشرے میں کون کون سے ایشوز ہیں، ایک لمبی لسٹ مل جائے گی آپ کو ایشوز کی. بہت ایشوز ہوں گے، جگہ جگہ پہ پرابلمز ہوں گے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نیوز اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آپ اخبار پڑھ لیں، نیوز پیپر پڑھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا پرابلمز. اور ان پرابلمز کو کس طریقے سے آپ ایڈریس کریں گے بہتر طریقے سے، پازیٹیو وے میں، ایکیوریٹلی. تو یہ چیز آپ نے سکھانی ہے اسٹوڈنٹس کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ فلسفہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے زور دیتے ہیں کہ آپ ان کو ایسی سکلز بتا دیں اور سکھا دیں، ان کو پراپر گائیڈ کر دیں کہ جس کے وہ ایکشن لے کر کسی سلوشن کی طرف جا سکیں اور اس کا حل نکال سکیں، پازیٹیو سوسائٹی بنا سکیں اور سوسائٹی میں امپرومنٹ لا سکیں، بہتری لا سکیں. اس میں ان کا رول کیا ہونا چاہیے، یہ ایجوکیٹ کرنا، یہ تعلیم دینا تعلیم کا مقصد ہے. اور ایم آف ایجوکیشن میں یہ چیز فوکسڈ ہونی چاہیے، یہ سر فہرست ہونی چاہیے، یہ پریورٹی پہ ہونی چاہیے. اگر آپ یہ ڈیولپ کر لیتے ہیں ڈیفینیٹلی تو پھر آپ جو محرومیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں معاشرے سے، وہ ختم کر سکتے ہیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بہت ساری محرومیاں ہیں، ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ہرڈلز ہیں اسی معاشرے کے جس کا ہم حصہ ہیں. لیکن ہم اس کے اوپر غور کیوں نہیں کر رہے، یہ سوال ہے. اور اس میں کون سی ہے سب سے بڑی کرپشن میں بہت کچھ ضائع ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انجسٹس، ناانصافی جسے کہا جاتا ہے، ہر جگہ جگہ پہ آپ کو ملے گا انصاف نہیں کیا جا رہا، ناانصافی سے کام لیا جا رہا ہے. اور آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پہ آپ کو اتنی نیوز ملیں گی، نیوز پیپرز بھرے پڑے نظر آئیں گے آپ کو کہ ہر جگہ پہ ناانصافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کروئلٹی ہے، آپریشن ہے، ظلم ہو رہا ہے، دبایا جا رہا ہے حق، آپ کے حقوق نہیں دیے جا رہے، لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، عورتوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے، بچیوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاورٹی ایک ایشو ہے، وائلنس ایک ایشو ہے، تشدد، عدم برداشت ایک ایشو ہے.
ہمارے معاشرے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایبیوز ہے، ڈفرینٹ ہمارے پرابلمز ہیں، ایڈز ہیں، بیماریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولوشن ہے، گلوبل وارمنگ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر ہم خاموش ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے۔ سوسائٹی میں ہم رہتے ہوئے اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہے، ہم چپ کر کے اپنا ٹائم پاس کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ رائز کر رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ہم انڈیویجولی اگر سوچیں گے، ہم اگر اپنا ہی سوچتے رہ جائیں گے، ہم پورے معاشرے کا اور پوری دنیا کا اور پوری کنٹری کا نہیں سوچیں گے، تو یہ جو رائز ہو رہا ہے نا، یہ جو اوپر جا رہا ہے، یہ کبھی پیچھے نہیں آئے گا۔ ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہے ہیں اگر ابھی ہم نے نہیں سوچا تو یہ فلسفہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ جو چیز اوپر جا رہی ہے اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ہم نے روکنا ہے، ہم نے اپنا پازیٹیو رول کیسے پلے کرنا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ ایک اور بڑا ایشو جو اسی دنیا میں، اسی سوسائٹی میں ہے، وہ یہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو بے بہا پیسہ ہے، اور کسی کے پاس غربت ہے تو وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی مشکل میں ہے، وہ پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 24 گھنٹے کیسے گزارے گا۔ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں، اس کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں، اس کے پاس کپڑے پہنانے کے لیے پیسہ نہیں، تو وہ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے؟ پاکستان کو دیکھ لیں، کتنے پرسنٹ آبادی ایسی ہے جو پاورٹی لائن سے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ پرابلمز ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ یہ جو ویلتھ ہے اس کو کیا جسٹس کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، مساوانہ طریقے سے اس کو ہر جگہ پہ پہنچایا گیا ہے یا نہیں پہنچایا گیا؟ اور جو پاورٹی ہے اور جو ویلتھ ہے، ان دونوں میں ڈفرینس جو آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ غریب غریب تر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ امیر امیر تر کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اور آپ دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جس میں غربت کی انتہا ہو چکی ہے، لوگوں کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے، روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ناانصافی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ لوگ کروئلٹی سے کام لیتے ہیں، آپریشن دبا کے رکھتے ہیں، انصاف نہیں دیتے، لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، چھینے جاتے ہیں حقوق۔ تو ان کو کس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے ان ایشوز کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور انہی کوشچن کو ایڈریس کرتی ہے یہ فلسفی، جسے سوشل ریکنسٹرکشنزم فلسفی بولا جاتا ہے، کہ آپ نے معاشرے کو کیسے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے، یہ جو پرابلمز ہیں اور ہرڈلز ہیں ان کو کیسے منیمائز کرنا ہے آپ نے۔ تو کریکولم میں آپ وہ تمام باتیں بتائیں جس سے آپ ایک شخص کو ایک ذمہ دارانہ شہری بنا سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری کا اور پوری دنیا کا، اور ریزنیبل سٹیزن بنانا کریکولم کا مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنز پہ کیسے قابو پانا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ جتنے بھی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، ہم معاشرے کے لیے اپنا رول پلے نہیں کر پاتے۔ تو آپ کس طریقے سے ان ایموشنز کو کنٹرول کریں گے، اور جہاں جہاں آپ نے ایموشنز کو یوز کرنا ہے تو پراپر یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ایموشنز کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹ کو ایک لاہ عمل دینا ہے، ایکشن پلان دینا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کریکولم میں وہ تمام ایکٹیویٹیز اور تمام وہ نصاب اور تمام وہ کانٹینٹ، تمام وہ نالج جو اسٹوڈنٹس کو کرٹیکل تھنکر بنائے، اسٹوڈنٹ کو لاجیکل ریزننگ کی طرف لے کے آئے، اور اسٹوڈنٹس کو انفارم کرے کہ وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ پرابلمس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اچھے سٹیزن کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کریکولم میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ٹیچر کا رول کیا ہے؟ رول آف ٹیچر یہ ہے کہ اسے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا ہے، اسے ایز اے گائیڈ رہنا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس کے اوپر چل کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں، آپ ان پرابلمس کی سولوشن نکال سکتے ہیں جو دنیا میں، سوسائٹی میں موجود ہیں۔
آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, ہینڈل کر سکتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہیں ان ایشوز کو, یہ بتانا ٹیچر کا رول ہے. یعنی وہ فریکوینٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا رہے گا, فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا رہے گا اور ان کو بتاتا رہے گا ان ایکوالٹیز کہاں ہیں, پرابلمس کہاں ہیں, ایشوز کہاں ہیں, اور ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ان کو سولوشن کی طرف ایک راستہ بتاتا رہے گا. یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک انوائرمنٹ, ڈیموکریٹک سچویشن یہ کریٹ کرنا بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے. یعنی جمہوریت پسند سوچ ہونی چاہیے اس کی, اور جس میں سب کے رائٹس, حقوق و فرائض, ہیومن رائٹس, اس کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن, بولنے کا حق, آزادی اظہار کا حق, یہ سب کو دینا چاہیے. اور مساوی حقوق آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ٹیچر یہ کر سکتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ کروائے, وہ ڈسکشن کروائے, وہ سیمینار کروائے, کانفرنسز کروائے, جس میں وہ بولنے کا موقع دے, اظہار رائے کا موقع دے, اور لوگ بہترین طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں وہاں پہ. سوسائٹی کو کیسے چینج کرنا ہے, ڈفرینس کیسے لانا ہے, تبدیلی کیسے لانی ہے, چینج کیسے کرنا ہے, اور ان تمام محرومیوں کو ختم کیسے کرنا ہے سوسائٹی, اور سوسائٹی کو بہتر کیسے بنانا ہے, یہ ٹیچر کا رول ہے. تو میتھڈ آف انسٹرکشن یا میتھڈ آف ٹیچنگ یا ٹیچنگ اسٹریٹجیز کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس فلسفے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ فلسفی نہیں ہے. یعنی یہ اتھارٹیرین سٹائل والی فلسفی نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی فلسفی ہے؟ یہ فلسفی ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلسفی. یعنی اسٹوڈنٹ کی نیڈز, ان کی انٹرسٹ, ان کے پرابلمز, ان کے ایشوز, ان کو سننا ہے آپ نے. ایسی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اپلائی کرنا چاہیے ٹیچرز کو ٹیچنگ کے دوران کہ جس سے وہ اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو, ان کی انٹرسٹ کو مد نظر رکھ سکے اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھ سکے, ان کے ایشوز کو جان پائے. اور ایسا کرنا ہے آپ نے ایز اے ٹیچر. ٹیچنگ اسٹریٹجیز ایسی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ جس سے آپ فیوچر جو چیلنجز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جائیں, وہ میتھڈ آف ٹیچنگ اڈاپٹ کیے جائیں, اپلائی کیے جائیں کہ جس سے آپ اسٹوڈنٹ کی پرابلمس کو سن پائیں, ان کو ایڈریس کر پائیں, ان کو فیوچر کے حوالے سے گائیڈ کر پائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گروپس میں اسٹوڈنٹس کو موقع دیا جائے کہ وہ ڈسکشن کریں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو شیئر کریں. اور یہ جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا ماحول ہے یہ ڈیموکریٹک ماحول سمجھا جاتا ہے, اور اس میں دونوں سطح پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو اگر ہم لیتے ہیں تو وہ شیئرنگ کر سکتے ہیں, آئیڈیاز کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. تو مقصد بھی یہی ہے کہ پرابلمس کو سننا, انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی سولوشن کی طرف آگے جانا. تو آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھیوڈور برابنٹ نے یہ جو سوشل ریکنسٹرکشنزم فلسفی پیش کی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو چیلنجز ہیں, جو پرابلمس ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, کیسے ان پہ قابو پا سکتے ہیں, ان کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہمیں کیسے ہو سکتی ہے, اور ٹیچر اپنا رول کس طریقے سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں کس طریقے سے پازیٹیولی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. کریکولم کیسا آپ پڑھا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں کہ جس سے وہ تمام ایشوز کو جان پائیں, اسٹوڈنٹس نالجیبل ہوں, نالج حاصل کریں, کریٹیوٹی آئے, کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو, اور پھر تمام پرابلمس کو, ایشوز کو ایڈریس کر پائیں. مقصد کیا ہے کہ سوسائٹی میں بہتری لانا, چینج لانا, تبدیلی لانا اور پازیٹیوٹی لانا. اس میں ہر ایک فرد, میرے سمیت, آپ سمیت, ہم اپنا رول پلے کریں. جہاں ایز اے ٹیچر ہیں, ہم اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اگر ایز اے سوسائٹی ممبر ہیں, یا ایک سٹیزن ہے کسی بھی کنٹری کا, یہ پوری دنیا میں رہ رہے ہیں ہم اور اس کا ایک حصہ ہیں, تو ہمیں اپنا رول بہتر طور پر کیسے پرفارم کرنا ہے تاکہ ان تمام پرابلمس اور ان ایکوالٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کو منیمائز کیا جا سکے, ان کو کم کیا جا سکے. آئی تھنک آپ کو یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.